बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। नाजरीन, एक बात बड़ी तय है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि कहीं भी किसी भी जगह पर किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्रेसिडेंट को कन्विक्ट हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप वो पहले सदर बने हैं जो कि बाकायदा तौर पर ट्राई हुए और उसके बाद कन्विक्ट हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी मामूल की बात है। अक्सर औकात साबिक वज़ीर आज़म कन्विक्ट होते हैं और इस टाइम पर ऑन द लाइन जो है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ केसेस नहीं भुगत रहे, बल्कि एक और नया केस उनके ऊपर आ रहा है और वो केस है FIA के साइबर क्राइम के हवाले से। सबसे पहले तो 26 मई को इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की जाती है। उस ट्वीट के अंदर 1971 के मामलात को आज के मामलात से तशबीह देने की कोशिश की जाती है। ये बालाए ताक रखते हुए कि 71 के मामलात, 71 की सिचुएशन, 71 के हालात आज के हालात से किसी तरीके से मवाजना नहीं रखते हैं, कंसिडरिंग कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस टाइम पर कई सालों से वो इस बात को मान चुका है, एतराफ जुर्म कर चुका है कि जो 71 में हुआ था उसके अंदर भारत का एक बहुत अहम किरदार था। अनटिल अनलेस आज के हालात के अंदर कोई किरदार भारत का ना हो, किसी तरीके से इसको मुशाबहत नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्वीट किया गया और उसके बाद फिर 29 मई को हुआ ये कि साइबर क्राइम FIA ने जो है वो साइबर क्राइम विंग ने उसने तफ्तीश करने की कार्रवाई स्टार्ट की एंड देन उससे अगले दिन 30 मई को ही जुडिशल मैजिस्ट्रेट तक रसाई हासिल की और कार्रवाई करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए जो है वो दरखास्त सामने रख दी। फिर उसी के कुछ देर बाद FIA ने इमरान खान साहब को रीच आउट किया और इमरान खान ने यह मना कर दिया कि वकला की मौजूदगी के बगैर मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो तफ्तीश तो ऑन होल्ड हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स इस हवाले से बड़ी मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ही नहीं है बल्कि कल 180 डिग्री ऑपोजिट भी जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो वाली जो ट्वीट है उसको सियासी तनाजुर में देखा जाए, किसी तरीके से फौजी तनाजुर में ना देखा जाए। सुनिए। टाइम चीजें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीजें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मवाजना भी करने की कोशिश करेंगे कि 71 का और आज का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एक है या नहीं है। लेकिन रऊफ हसन साहब फरमाते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में है, वो कैसे ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हैं? उनका ट्विटर तो कहीं और से यानी अमेरिका से जो है वो चल रहा है। उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए जरा। खान साहब ने ये वीडियो लिखा तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी, बनानी है? अप्रूवल से अपलोड हुई? आई डोंट थिंक सो। ही वाज टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। सब जानते हैं कि इमरान खान PTI का अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा और कहूंगा कि इसको देखो। बाहर के मुल्क से पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की ट्वीट करना एक मुअम्मा तो जरूर बन गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ये समझता है कि जो हुआ वो गलत हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ये बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब से जो ट्वीट होगा वो बाकायदा इमरान खान की जो अश्योरिटी है या उनकी आमादगी से किया जाएगा। सुने उन्होंने क्या कहा। कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में केसेस और बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हुकूमत के वक्त को कहना चाहता हूँ अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, कोई और काम करें। केसेस तो आपने बहुत कर लिए, इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी। अच्छा, एक तरफ आमादगी की बात हो रही है कि अब से रजामंदी शामिल होगी, लेकिन दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये फरमा रहे हैं कि जो ट्वीट होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के ट्विटर हैंडल से वो सारी की सारी उनकी मर्जी से होती है। सुन, ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। देखिए, ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासिल है और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। अब उसको हम जितना खींच लें, उसमें बाल की खाल उतार लें, वो इनकी मर्जी है।
اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مرضی نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مرضی ہے. ایک کنفیوز سٹانس نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ایک بھور نے اس ٹائم پر، یہ سوشل میڈیا والا جو بھور ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جکڑ لیا ہے. ایسے میں سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ پتہ تو چلے کہ آخر بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اس حوالے سے موقف کیا ہے. انتظار پنجوتا جو کہ وکیل بھی ہیں وہ مل کر آئے بانی پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کی جو باہر میڈیا ٹاک تھی، کیا وہ اس بات کی عکاس ہے کہ عمران خان صاحب کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا، پہلے وہ سنیں، اس کے بعد بات کریں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی تیاری رکھیں. سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب یہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یا سوشل میڈیا جو ہے اس سے بڑے خوش ہیں اگر عمران خان صاحب، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ میسج ہے کہ جو ہوا وہ ان کی رضامندی سے ہوا جیسے زین قریشی صاحب فرما رہے ہیں، یا ہم یہ مانیں کہ جو رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں، بیرسٹر گوہر فرما رہے ہیں اور علی محمد کہہ رہے ہیں، اس کو مانیں؟ اب اس ساری کنفیوز سچویشن کے اندر حکومت کا کیا موقف سامنے آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کشیدگی کم کرنی ہے تو پھر منہ بند رکھنا پڑے گا. خواجہ آصف کو سنیں. کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، اور کشیدگی اگر وہ چاہتے ہیں، کشیدگی مجھے شک ہے وہ کشیدگی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور دوبارہ کوئی پھر جو ہے 9 مئی والی سچویشن جو ہے کریٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ مجیب الرحمان والا جو مسئلہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس سے ریٹریٹ کرنے کی یا اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ میں، عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، دونوں ہی سیزن جرنلسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جینٹلمین. سب سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. یہ جو ٹویٹ ہوا ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ڈفرنگ اوپینینز آ رہے ہیں کہ کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کرتی ہے اس ٹویٹ کے ساتھ، نہیں کرتی ہے، اس کے پیچھے کے کیا تناظر ہیں، کیا تناظر نہیں ہے، اس کے اوپر کنفیوژن ہو گئی ہے. لیکن یہ جو انتظار پنجوتا نے آ کر باہر بات کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ورکر سے میں بڑا خوش ہوں، بڑا پراؤڈ ہوں ان سے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ہنٹ ہے کہ جو ہوا وہ ان کی مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا؟ عامر صاحب جی آپ کو یاد ہوگا جی آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اسی طرح کرتے تھے. بیرسٹر گوہر کو ایک پیغام دے دیا اور علی ظفر کو ایک پیغام دے دیا، اور کسی زمان مشہور تھے جن کو آج سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے میں نے، ان کو کچھ اور پیغام دے دیا. پہلے کہا گیا کہ سپیکر ہوگا اسد کیسر کا بھائی، میں شیر عبد المروت کی بات کر رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو پشاور سے ہار گئے ہیں تیمور ظفر جھگڑا، کہ وہ فائنانس منسٹر ہوں گے، اور پھر بدل دیے اور سارے خان صاحب کے آرڈر تھے. تو آپ اور ہم اب کیوں کنفیوز ہیں کہ وہ کرتے ہی اسی طرح ہیں. پہلے ان کی پارٹی نے فیل کیا کہ ہیٹ بہت زیادہ ہے، انہوں نے بیرسٹر گوہر نے بیان دیا. اگلے دن آ کے رؤف حسن صاحب نے فل ڈیفینڈ کیا اسے، لیکن اس سے اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جو آپ نے سنوایا بھی، یہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے، یہ فلانی جگہ سے ہو رہا ہے، جو آپ نے زین قریشی صاحب کی گفتگو سنا دی، علی محمد خان صاحب کی سنا دی، یہ کام. اور آج جو انہوں نے پھر کور کمیٹی میں اناؤنس کیا کہ یہ تو کچھ غلط ہی نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ پھر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ انتشار پھیلا رہے ہیں. دیکھیں کل رات سے یوٹیوبرز نے شروع کیا کہ جی وہ فراز صاحب جو شاعر تھے انہوں نے غلط بیانی کی کہ کشمیر کی موومنٹ میں اتنے لوگ مر گئے، اور خود کہنے والے نے اور 2-3 لوگوں کے نام لیے کہ ہم نے کرغزستان میں بچیوں کے ریپ کی بات کر دی پاکستانیوں کی، اور مرنے کی بات کر دی اسٹوڈنٹس کی، اور یہ غلط تھی اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ پہلے گند پھیلا دو. اب دیکھیں نا اس سے کیا ہوا، 10,000 بچہ پاکستانی وہاں پڑھ رہا ہے اور بچی، سب خاندانوں میں ایک پینک پھیل گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب اس بات کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کیا سچویشن تھی، کشمیر میں کیا سچویشن پیدا کی. یہ قیاس اور بغاوت کو جنم دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس ملک کے اندر، کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. جب آپ لوگوں کو یہ بالکل 9 مئی کو جس طرح باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز نے کیا تھا، فلانے کا گھر جنرل کا وہاں ہے،
اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ، عمران خان کو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اور خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، سب نے مل کے ایک ہی ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کر دیے. اس کا نتیجہ ویسے عامر صاحب ویسے اس کا جوڈیشل نتیجہ ابھی ہم دیکھنا ابھی باقی ہے، بیکاز وی آر اسٹل ویٹنگ. کوئی باقاعدہ میں نے عدالت کی میں نے کوئی عدالت کا نام نہیں لیا. میں ویسے کہہ رہی ہوں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جس کو پھیلایا گیا ہے. اب جوڈیشل میں تو یہ ہے کہ چونکہ فوجی عدالتوں پہ سٹے ہے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ جب ختم کرے گی یا عدالتیں ختم کر دے گی، لیکن وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ ہماری عدالتیں ڈیلے کیوں کر رہی ہیں. ایک بہت اہم مسئلہ، جیسے چیف جسٹس صاحب نے اگلے ہفتے میں مسلسل 4 دن بڑے ٹاپ کیسز لگائے ہیں، انہیں یہ اب فوجی عدالتوں کا کیس بھی نمٹا دینا چاہیے، ٹھیک اس طرف یا اس طرف، تاکہ کلیئر ہو جائے وہ جو لوگ پابند سلاسل ہیں بری ہو جائیں. ایک طرح سے تو اس بینچ نے مان بھی لیا کہ جی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ سزائیں کم ہیں ان کو بری کر دیں، یا جو ہو سکتے ہیں بری ان کو کر دیں، تو وہ لوگ ہو بھی گئے. ایک طرح سے وہ مانی بھی گئی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو ڈیلے کرنے کا پروسیس ہے نا، جو آپ کہہ رہی ہیں جسٹس ڈینائڈ اور جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ، obviously either way وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. عامر ضیاء صاحب، یہ جو 71 کی ایک مشابہت کریٹ کرنے کی کوشش کرنا آج کے ٹائم سے، اور اس کے اوپر کنفیوژن ہونا، پہلے کنفیوژن پہ بات کر لیتے پھر ذرا ان عوامل کی طرف بھی آئیں گے. عامر صاحب، آپ کی نظر میں جو عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہی ہیں، پی ٹی آئی کا یہ ایک شیوا ہے، وہ بات ہے، یا پھر جینوئنلی ایک کنسرن پایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور جینوئنلی 2 تھاٹس ہیں اس جماعت میں جو کہ اب کوہیرنٹ نہیں رہا اس لیے کیونکہ خان صاحب جیل میں؟ ایک تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے سماجی میڈیا کا میدان بہت تنگ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم سقوط مشرقی پاکستان پہ اگر ہم بات کریں اور کوئی یہ کہے کہ جی فلاں شخص ذمہ دار تھا یا فلاں اس کا ہیرو تھا، تو میرے خیال میں وہ ایک طرح کی مبالغہ آرائی ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کہ جو تاریخی المیہ اس طرح کا جنم لیتا ہے وہ کسی فرد واحد کی اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک تسلسل ہوتا ہے پالیسیز کا. ایک اجتماعی غلطی تھی ہماری حکمراں اشرافیہ کی اس وقت کی، مشرقی پاکستان کی بھی مغربی پاکستان کی بھی، کہ وہ خوش اسلوبی سے معاملات کو طے نہیں کر سکے. اچھا، اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی فلاں جو اس وقت جو تھا صدر تھا وہ ذمہ دار تھا، یا فلاں شخص جو تھا وہ ہیرو بن گیا، تو ایسا نہیں تھا. تسلسل جو پہلے آپ نے بویا تھا اس کو کاٹا ایک طرح میں گیا، اور جو غلطیاں ہم لوگوں نے اجتماعی طور پہ تسلسل کے ساتھ کی تھی. تو میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ اس طرح کے جو مسائل پہ بات کرنے لگیں گے، اس کے لیے 500 الفاظ 1000 الفاظ بھی کافی نہیں ہوتے. اس پہ کتابیں ہوتی ہیں، اس پہ کئی طرح سے تاریخ کو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایک طرح کی لوز بال تھی، ایک ضرورت نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ کہ تاریخ کبھی بھی دہراتی نہیں ہے اپنے آپ کو، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ بالکل مختلف حالات تھے، مختلف جغرافیہ تھا، مختلف ایک صورتحال تھی. آج بھی اگر مسئلہ ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کا موازنہ آپ 71 سے کسی اور تاریخ اس سے آپ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. جو بھی سماجیات کے سیاسیات کے طالب علم ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی کس طرح سے تاریخ بدلتی ہے، وہ اس طرح کے موازنے ان کے لیے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتے. کیونکہ آج جو پاکستان کے اندر جو بھی چیلنجز ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہیں. 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یقیناً کہ ہماری حکمراں اشرافیہ اتنی ہی نالائق ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ قابل ہو گئے، لیکن حالات بدل گئے، اور ان بدلے ہوئے حالات میں یہ کہوں گی جی 71 والا معاملہ ہے تو بالکل نہیں ہے. 71 والا ظاہر ہے کہ بالکل ایک لسانی ایک قوم پرستی کی تحریک تھی. اس کے اندر ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سازش کا بھی ایک اس میں عنصر تھا، ہماری اپنی غلطیاں بھی تھیں، لوگوں کے بے صبری پن تھا، بہت سارے عوامل مل گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی بات جب کر دی ان کے چیئرمین نے، تو ظاہر ہے کہ اس کا دفاع جو ہے وہ مشکل ہوگا، یا اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں جتنا زور وہ لوگ لیکن عامر صاحب مسئلہ یہی ہے نا، عامر ضیاء صاحب مسئلہ یہی ہے کہ کیا بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ چیز میں پنچ آف سالٹ کے ساتھ دوں گا. جیسے ان کا انٹرویو ایک ابھی ویب سائٹ نے چھاپنے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے مطلب ہے سوشل میڈیا پہ کہیں تو بھائی لفظ بہ لفظ وہ اگر فرض کریں انہوں نے کسی کو ہدایت بھی دی ہے کہ جی یہ کہنا ہے، اس طرح سے بات کرنی ہے، تو اس کو کتنا کس حد تک اس کو مطلب ہے اسی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا، یا انہوں نے نہیں بھی کہا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ان کے اکاؤنٹ ہینڈلر ہوں وہ انہوں نے کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود تاکید کی ہو. تو وی کانٹ سے دیٹ، وہ تو ظاہر تحقیقات ہوں گی اور پتہ چل جائے گا. تو میں اس میں آئی ول ناٹ جمپ ایٹ دا گن کہ جی انہوں نے کہہ دی اور اب ہم قابل گرد زدمی ہو گئے. میرا عرض یہ کرنا ہے اس ملک کے مسائل کچھ اور ہیں، آج کے پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں،
اور ہم ان ٹریویل چیزوں میں، معمولی چیزوں میں پھنسے ہوئے کہ جس سے ہمیں نکل جانا چاہیے. جتنا زور پی ٹی آئی دفاع پہ لگا رہی ہے اور حکومت کو ایک ایشو بنانے پہ لگا رہی ہے، میرے خیال میں ایک کہتے ہیں یو آر ٹرائنگ ٹو فلاگ اے ڈیڈ ویسے ہارس. عامر صاحب یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مسئلہ دب جائے، دفن ہو جائے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے، جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، اگر پی ٹی آئی کلیئر کر دے کہ یہ نہیں تھا ہمارا سٹینس، یہ تھا، کیونکہ وہاں کنفیوژن ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، تو یہ کنفیوژن ہمارے دیکھیں، کنفیوژن ہماری ہر سیاسی جماعت میں ہے. میں 2018 کا جو ہے انٹرویو سن رہا تھا نواز شریف صاحب کا، وہ برملا فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ جی مجیب کو جو ہے، اب جیسے آج کا نیریٹو ہے نا کہ مجیب غدار ہے، تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو دھکیلا گیا کہ وہ سب تک چلا گیا. تو وہ ان کا کہنے کا تو بات ہی کہ ہمارے ہر سیاستدان نے مختلف وقتوں میں 71 کے المیے پہ اسی طرح سے بات کی. جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوا، اس نے اپنی ناکامی کا غلبہ پاکستان فوج پہ گرایا، اور وہ ہر ہماری سیاسی جماعت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جو مین اسٹریم بھی ہے اور جو ہماری فرنج پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، یعنی کہ جو کامپرس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو میں ایکسٹریمسٹ کامپرس کہتا ہوں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جی آپ اپنی ناکامیوں کا آپ فوراً ملبہ جو ہے وہ کسی ادارے پہ، ایک ادارے پہ ڈال دیں، ایک شخصیت پہ ڈال دیں. عامر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. I'll come back to you. رانا صاحب ایک تو ذرا موازنہ کر ہی چھوڑ دینا. 71 وہاں انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم تھے انوالو، مکتی باہنی ہم نے بنایا، اس کا تو اعتراف زور مار چکا ہے. اس کو آج سے کمپیئر کرنا، یہ اس ٹائم کے حالات، اس ٹائم کی سچویشنز اور ایک شخص کے اوپر بھی ڈال دینا، بہت سارے عوامل اس ٹائم پر موجود تھے. سیاستدانوں کی بھی قصور تھا، اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور تھا، اس ٹائم کے بیوروکریسی کا بھی قصور تھا، اس ٹائم کے شاید عوام کا بھی قصور ہو، بہت سارے عوامل تھے، پلس انڈیا بیچ میں تھا، جیوگرافی کا بھی قصور تھا. لیکن آج اس کو اس طرح سے کہ یہ ہیرو تھا یا وہ ہیرو تھا، آج کے حالات میں آپ کو کوئی مشابہت نظر آتی ہے اس ٹائم کے حالات سے؟ دیکھیں عامر ضیاء صاحب نے جو بات کی نا پہلے حصے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ موازنہ نہیں بنتا. یہی عمران خان صاحب تھے، یہ نواز شریف اور مجیب الرحمان کو ایک جیسا کہتے تھے. یہی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سارے موجود ہیں. آج پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے. ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ امریکہ میں، اور وہ ٹویٹ شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اس لیے لے لیں کہ جی 71 سے موازنہ نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ بغاوت کو جنم دینے کی تیاریاں کرا رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے کیا کہا تھا جی، اس رپورٹ میں آرمی کے خلاف کچھ نہیں ہے، ایک شخص کے خلاف ہے، جو انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس کی تھی. اور آج بھی ایک شخص، یعنی وہ آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. عمران خان اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر یعنی آرمی چیف ذمہ دار ہوں. یعنی ان کے نزدیک یہ سب سے چھوٹی بات ہے. پہلے امریکہ ذمہ دار تھا ان کی حکومت کو نکالنے کا، اور وہ جس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں اس میں ساری ذمہ داری جنرل باجوہ پہ چلی گئی. بہت اچھے، ان کو والد صاحب بھی پی ٹی آئی نے بنایا ہوا تھا، پوری قوم کا باپ بنایا ہوا تھا. اور عمران خان صاحب رتب اللسان تھے کہ پتہ نہیں 1500 انٹرویو دیے ہوئے تھے کہ اس سے اچھا جرنیل نہیں آیا. بھئی یہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی نے خود کھل کے بات کی کہ بند کمروں میں کیا آفرز ہو رہی تھی کہ ایک جلسے کی مار ہے اور میں ٹھیک کر دوں گا، بس آپ تیار ہو جائیں اور الیکشن مجھے لے دیں. یہ دوہرے میں آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس، ان کی پارٹی کے ٹویٹس، عمران خان صاحب کے بیانات، جو وہ اب ہم ٹویٹس ہی کہتے ہیں چونکہ عرف عام یہ لوگوں میں مشہور ہے، کیا کہیں ان کو، تو ان کو وہ اون کرتے رہے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ اعلان کر کے، پھر ایک دفعہ، تیسری دفعہ اعلان کر کے پھر وہ خط لکھا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خط لکھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خط جا رہا ہے، وہ بھی وہیں سے ہی آتا ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی یہ چیز تو ان کی مرضی سے ہوئی اور یہ چیز ان کی مرضی سے نہیں ہوئی. جو اب کور کمیٹی نے، یعنی ان کو آج ٹھیک ٹھاک پریشر آیا کور کمیٹی کو، انہوں نے سارا کچھ اون کیا ہے اور پھر وہیں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جی بھئی اتنے ہی آپ اچھے تھے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں مسائل تھے تو آپ 4.25 سال اقتدار میں رہے، ساری چیزیں، عدلیہ آپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی، فوج آپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی، جاری کر دیتے. آپ کو خان صاحب نے کسی نے روکا تھا؟ مطلب آپ تو جو کہتے تھے، جیسے اب ان کو کرنل یاد آیا جو چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ایک وہ جیل کو چلاتا ہے، چونکہ پوری پارلیمنٹ کو ایک کرنل سے حقوارے تھے وہ. اور یہ جنرل باجوہ کی بھی گفتگو آ چکی کہ ہر چیز ہمارے ذمہ لگی ہوئی تھی کہ جی لابی بنوا کے اعتماد کا ووٹ بھی لگے تھے. یہ جو وہ لڑائی ہے نا، یہ بات اندر سے انہیں ٹھیک کرنی پڑے گی. نہیں بھائی آپ لوگ خود کو سدھاریں پہلے، پھر کوئی بات ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی. گاٹ یور پوائنٹ رانا صاحب. اچھا عامر صاحب، صرف مینڈیٹ پہ آ کر موازنہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس ٹائم پر حمود الرحمان، جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی، وہ حمود الرحمان کمیشن کو لے کر آتا ہے، اس کی رپورٹ کو لے کر آتا ہے. مینڈیٹ کی جب بات آتی ہے
تو پھر مینڈیٹ پہ کیا کریں؟ ابھی اس ٹائم پر آپ کو پتا ہے ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اینڈ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ہم بات ہی تب کریں گے سیاسی جماعتوں سے جس ٹائم پر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیں گے، فارم 47 اور 45 کی ڈسکرپنسیز کو سیدھا کریں گے، تب ہم جا کے بات کریں گے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کشیدگی کم کرنی ہے تو منہ بند کرنا پڑے گا. یہ تو دونوں کام مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بدقسمتی ہمارے ملکی کے پاکستان کو جس طرح کے بڑے مسائل کا سامنا ہے، معیشت کے محاذ پر، فورن ریلیشنز کے محاذ پر، ہمارے اپنے اندر سماجیات کے محاذ کے اوپر کہ تعلیم کا ایک زبوں عالی ہے، ہیلتھ کے اوپر ہے، اس پہ آپ پھر ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات دیکھیں. اور اس میں قصوروار کہوں گا کہ حکومت کا بھی اگر دیکھیں کہ وہ بھی حکومت کے لوگ بھی اگر احتیاط سے بات کریں اور ان کے خلاف کے لوگ بھی احتیاط سے بات کریں، کیونکہ آگ جو ہے وہ دونوں طرف سے لگائی جا رہی ہے. ہم صرف ایک کو زیادہ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں سے یہی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی، وہ چاہے ادارے ہوں چاہے مطلب مخالفین، اس کے خلاف کیا نہیں کہا کرتے تھے، پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو کے کہا کرتے تھے. تو بالکل میں تو کب سے ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان ایک ہفتے کا ان کے ہم بیان نہ چھاپے اور ان کے بیانات کو ہم ٹی وی پہ ڈسکس نہ کریں، وہ بے شک بولتے رہیں، تب بھی اس ملک میں امن آ جائے گا. اگر فرض کریں کہ سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن اور اخبارات فیصلہ کر لیتے کہ ہم خبر چھاپیں گے، ہم بیان نہیں چھاپیں گے، تو پھر بھی آپ کسی کا سکون آ جائے گا. تو یقیناً ہماری سیاست میں کیڑا پن آ گیا، بڑی بدقسمتی ہے. اور پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ہماری انتخابی عمل جو ہے متنازع بنا ہو. اب کبھی زیادہ بن جاتا ہے، کبھی کم بن جاتا ہے. اگر حزب اختلاف میں دم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ اچھال دیتی ہے. آپ یاد کریں جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اسی طرح سے شور مچ رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اتنا زور نہ لگایا ہو تو کوئی ایک الگ بات، لیکن وہ بھی انتخابات متنازع بنے، یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اصل میں سیاست میں کیڑا پن آ گیا اور تمام ادارے جو ہیں بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، پارلیمنٹ کے، وہ متنازع ہو گئے. بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کو ہماری حکومت متنازع بنانے پہ تلی بیٹھی ہے. تو کوئی بھی سب جو ہے کریکٹر، آپ یہ کہنا کہ بے شک اچھا بھی کام کر رہے ہوں، اس کو یار لوگوں نے اس کو ایک متنازع کیا ہوا ہے. تو ہم اس بند گلی سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ اس کے اندر آپ کو جتنے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان سب کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات ہیں جس کو وہ قربان کریں ملک کے عظیم تر مفادات کے اوپر. حکومت کے لوگ کے خلاف کے لوگ بھی. تو میں کوئی زیادہ فرق نہیں کرتا ان لوگوں میں. سو ان ادر ورڈز اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا جانور قربان کرنے کو بیٹھے ہیں. رانا صاحب ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کشیدگی کم کرنی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں منہ بند رکھیں تب کشیدگی کم ہو سکتی ہے. کون یہ پرزیوم کر کے بیٹھا ہے کہ پی ٹی آئی کشیدگی کم کرنا چاہ رہی ہے؟ کیوں پرزیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ کیا کشیدگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں جائے گی؟ کیا ایک جو ردم انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ حکومت سے بات نہیں کرنی، وہ اسی پہ ڈٹے رہے، وہ ان کی فیور میں نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس فیور میں ملک، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے، لیکن ہم نے بڑا کوئی رہنے نہیں دیا کہ کوئی بات چیت کر سکے. ہم نے سب کو متنازع بنا دیا ہے. اب پی ٹی آئی نے تو آج اوورسیز چیپٹر کو بھی آپ نے دیکھی ہوگی انسٹرکشنز کر دی ہیں کہ اب یہاں پہ جلوس نکالیں نہ نکالیں، باہر ضرور نکالیں تاکہ کام شروع ہو جائے. وہ انگیج رکھتے ہیں لوگوں کو، ان کا خیال یہ ہے کہ اسی میں ان کی کامیابی ہے. ان کا خیال تب بھی یہی تھا جب انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی توڑی تھی کہ ہم اتنا پریشر بلڈ کر لیں گے کہ ہم الیکشن لے لیں گے. انہیں نہیں ملے. اب بھی وہ بجٹ کے اوپر ان کی ہے کہ وہ کال دینے لگے اور بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. پرائم منسٹر نے ابھی ظاہر ہے عالمی حالات فیور کر رہے ہیں، 15 روپے سے کم پیٹرول کر دیا ہے. مطلب ایک ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آگ لگ جائے گی جس وقت بجٹ پاس ہوگا آئی ایم ایف کی مہنگائی کو. بالکل ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں ہمیشہ اس طرح ہی کرتی ہیں حکومت کو خراب کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہمارا نیریٹو بک رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. یہ قدرت کی طرف سے ان کی مدد آ گئی کہ آپ اگر ایک مہینے میں، یعنی یہ تیسری دفعہ اگر پیٹرول کم ہو کے کوئی 20-25 روپے کم ہو گیا تو میرے اور آپ سب کے لیے تو خبر بن گئی نا کہ ہمارے جیب سے پیسے کم جائیں گے. اور یہ ان کے لیے ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اب آپ اس کو فساد میں بنا لیں. ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، آپ اور میں جو مرضی متنازع کہیں، حل وہیں سے ہونا ہے آپ کا. آپ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، آپ کے کیسز وہاں پہ لگنے لگ گئے ہیں. بات چیت کا راستہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ منہ بند رکھیں، وہ خواجہ آصف صاحب کا اپنا سٹائل ہے، لیکن گفتگو کے لیے ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا. وقت ختم ہو گیا ہے، بٹ یور پوائنٹ از ویلڈ کہ اس ٹائم پر 15 روپے پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر ہو گئی ہے. حکومت کا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، لیکن آنے والے بجٹ کے اندر کیا چیلنجز ہوں گے اس کو بھی بات کریں گے ہم لوگ. ول ڈسکس اٹ. عامر الیاس رانا صاحب، عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے آئی ول انٹروڈیوس ہم ان دی نیکسٹ سیگمنٹ. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست اور معیشت دونوں کا ایسا امتزاج ہے پاکستان کے اندر کہ کسی کو کسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، علیحدہ نہیں کیا جا سکتا.
ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं हुकूमत की, वो उसकी सियासत के ऊपर आकर असरअंदाज होती ही होती हैं। और इस टाइम पर हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, बजट की कुछ तखमीने सामने आए हैं, कुछ इनिशियल चीजें सामने आई हैं। दिस इज नॉट ऑब्वियसली द फाइनल बजट, लेकिन आइंदा बजट के अंदर 1500 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने के तजवीज सामने आई है। वो मैं आपके सामने रखती हूं कि असल में तजवीज है किसके साइड पर, कि कहां कहां टैक्स लगना चाहिए। एफबीआर ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दी है। हदफ हासिल करने के लिए अगले बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस तजवीज किए गए हैं। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट खत्म करने और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटीज की शरह को बढ़ाने की सजेशन है। आईएमएफ ने बजट में तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त रखी थी। आपको पता है कि इस बार अच्छी खासी जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस आईएमएफ ने हमारे सामने रख दी हैं, सर्कमस्टांसेस और शराइत सामने रख दी हैं। हुकूमत कैसे पूरा करेगी वो देखना है। लेकिन इसी बजट के अंदर 2024-25 के बजट के अंदर कौन सी रकम किस जगह पर किस मद में खर्च की जाएगी वो भी मैं आपके सामने रखती हूं। हुकूमत ने ये तजावीज अभी चल रही हैं, इन तजावीज के अंदर ये बात आई है कि जो बजट दस्तावेजात है उसके मुताबिक वफाकी बजट में पीएसडीपी के लिए 1221 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब रुपए, तवानाई के लिए 378, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए जो हैं वो रखे जाने की तजवीज है। मवासलात के लिए 284 अरब, आबी वसाइल के लिए 284 अरब, सेहत के लिए सिर्फ 17 अरब, तालीम के लिए 37 अरब और सोशल सेक्टर के लिए 83 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज है। तरक्याती बजट में पावर सेक्टर के लिए 215 अरब जो है वो रखा जाएगा। स्पेशली तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो 31 अरब 90 करोड़ रुपीस रखे जाएंगे। इसी तरह वजारत मंसूबा बंदी के लिए 28 अरब रुपए की तरक्याती बजट रखने की तजवीज है। सो ऑन सो फोर्थ। हाउसिंग भी है। एटमी तवानाई के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की तरक्की के जो मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए रखे जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीली है उससे गुजर रहा है और इस मौसमियाती तब्दीली के लिए भी तकरीबन 15 अरब रुपए सेपरेट रख दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी और हमारी मईशत और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी इंटरमिंगल्ड है, और ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए हर सिमत से आपको सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और इसके लिए नो बेटर पर्सन टू हैव देन मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं। अभी मोहम्मद जुबैर साहब से पहले पूछ ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जुबैर साहब, स्टार्ट इसी से करते हैं। मियां साहब सदारत संभाल चुके, डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे वापस किया बिकॉज यू वर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बड़ी मुश्किल टाइम में बड़ा अहम किरदार भी अदा किया था। कांटेक्ट में? नहीं अनिका, कोई कांटेक्ट नहीं, और ये वापस आ चुके हैं, मतलब वो सदर बन चुके हैं ऑफिशियली जी। बट ये एक सिंबॉलिक चीज थी जो चेंज है शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की तरफ सदारत। ये सिंबोलिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मियां नवाज शरीफ ही फैसला साजी में सबसे अहम किरदार थे 2017 से, जब से उनको 2018 से जब से उनको इस ओहदे से हटाया गया था, साकिब निसार के फैसले थे। सो कोई चेंज उस हवाले से नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं थी पीएमएलएन के फैसला साजी में जहां मियां नवाज शरीफ का अपना जो फैसला होता था वो तमाम पार्टी के ऊपर होता था, चाहे वो एक्सटेंशन के हवाले से था जनरल बाजवा के, या और की मोमेंट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, या इलेक्शंस के हवाले से, अभी 2024 के इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से, टिकटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अहम ओहदों पर जो इवन काबीना के हवाले से जो 2024 में बनी या 2022 में जो काबीना बनी थी उसमें किसका क्या रोल होना चाहिए था, उसमें तमाम फैसलों में मियां नवाज शरीफ तो इट मेक सेंस कि वो कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, फैसले वो ले रहे थे, फैसला साजी उनके हाथ में थी। लेकिन ये भी फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मियां साहब के सदारत से हटने के बाद और लंदन में जाने के बाद जो एक दरार थी पीएमएलएन के अंदर वो बड़ी वाजे होकर सामने आई। आप साइड पे हो गए, मेहताब साहब साइड पे हो गए, शाहिद खान अब्बासी साहब साइड पे हो गए, मुफ्ता इस्माइल साहब साइड पे हो गए, तो यानी दो धड़े तो बन गए थे ना मियां साहब के सदारत से हटने के बाद। नहीं, वो तो उस वक्त ये तो जो जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये जो पार्टी का रिवाइवल या पार्टी वापस हुकूमत में जब आई है 2022 में,
یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں سارے. اس سے پہلے تک جو تھی پارٹی متحد تھی, اس میں بیانیے دو تھے, ایک مزاحمتی اور ایک مفاہمتی. وہ ایک گیپ تھا دونوں لیڈرز کے حوالے سے, ان کی اہمیت کے حوالے سے, ان کی پالیسیز کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب کون سی پالیسی پرسیو کرنا چاہتے تھے, نواز شریف صاحب کون سی پالیسی پرسیو, اس میں گیپ تھا اور بڑا واضح گیپ تھا. اور اس وجہ سے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو دھڑے تھے, لیکن بیکاز آف میاں نواز شریف اور ان کی پرسنالٹی کے سب ایک ساتھ تھے پارٹی کے امبریلا کے نیچے. یہ جو زیادہ اختلافات ہوئے ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, کرنا ہے نہیں کرنا, اور اس کی وجہ سے پھر حکومت آئی, اس کی وجہ سے جو پرفارمنس بہت زیادہ خراب ہوئی جب 16 مہینے کی حکومت تھی, خاص طور پر معیشت کے حوالے سے. باقی تو فورن پالیسی وغیرہ میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا انیشیٹو لیا بھی نہیں گیا تھا, بٹ معیشت کے حوالے سے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے حوالے سے, تو وہ اس وقت بہت سے لوگوں کا اوپینین یہ تھا کہ ہم نے یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا, اس وقت حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا. شاہد خاقان عباسی بھی اس موقف کا حصہ تھے کہ ہمیں یا تو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے تو پھر فوراً اسمبلیز ڈیزالو کرتے اور نئے الیکشن. صاحب آپ نے شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کر لی ہے کہ ان کا یہ تھاٹ تھی کہ اس ٹائم پر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا 16 مہینوں کے لیے, بڑا مسئلہ ہو گیا. دیٹ واز اے کی ٹرننگ پوائنٹ فار پی ایم ایل این, جو اس ٹائم پہ ساکھ تھی وہ بڑی خراب ہوئی. لیکن وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس حکومت میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا, یہاں حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے تھی پی ایم ایل این کو؟ ڈیفینیٹلی اس وقت بھی میں سوچتا تھا, اور اس دفعہ تو زیادہ سوچتا تھا. وہ تو چلے ایک رائے تھی جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. 2024 کے الیکشن کے بعد تو بہت سے لوگوں کا, میرا خیال ہے آپ نے انٹرویوز میں دیکھا ہوگا, رانا ثناء اللہ نے, جاوید لطیف نے, جو اس وقت بھی اہم رکن ہے پی ایم ایل این کے, اور بھی بہت سے لوگوں نے بلکہ بڑے اوپنلی یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے کہ جی اس وقت ہمیں حکومت لینی چاہیے. اور میں تو بہت ہی اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ مینڈیٹ جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ملا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ کنٹروورشل اتنا ہو گیا تھا. الیکشن کمیشن نے جس طرح سے الیکشن ہولڈ کیا ہے فیبری 8 کا, اور جس طرح سے نتائج میں جو رد و بدل کیا گیا ہے, فارم 45, فارم 47 کا جو کنٹروورسی ہوئی ہے, تو میری نظر میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ابھی جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی, معیشت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں, اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا, اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہوگا, تو آپ کو بہت زیادہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ ان پاپولر ہوں گے. تو 2022 میں آپ کو وہ ان پاپولر کیا اس فیصلوں کی وجہ سے, 2024 میں زیادہ کریں گے. پیچھے آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ مینڈیٹ نہیں ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے مشکلات میں پارٹی کے لیے اضافہ ہوگا. اینڈ اٹ ہیز اسٹارٹڈ شوئنگ. زبیر صاحب, لیٹس فیس اٹ کہ ابھی وہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 2024 کے اندر زیادہ مشکل ہوگا, مشکلات فیس کرنی پڑیں گی, وہ مشکلات آ گئی ہیں سر پہ. 1500 ارب کے ٹیکسز لگیں گے, تو اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا زبیر صاحب؟ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ٹیکسز اتنے زیادہ لگتے ہیں, بھرمار ہوتی ہے. دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں ٹیکسز بڑھانے کے. بڑھانے تو ہوتے ہیں, ہر ملک اپنے ٹیکسز کے ایئر بائی ایئر اس کو انکریز کرتا ہے, بیکاز آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھانا ہوتا ہے. تو 2 طریقے ہوتے ہیں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے. ایک تو جو طریقہ ہوتا ہے, جو اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو اتنا انکریج کریں کہ اکانومی ایکسپینڈ ہو, اور اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ٹیکس آئے. اور بہت سے ملک تو ایسے بھی ہوتے ہیں, اور پہلے پاکستان میں بھی یہ آزمایا کیا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹس کم کریں. مثال کے طور پر اگر 20% ہے کسی پر بھی, سیلریڈ بندے پر یا بزنس مین پر 30% ہے, تو اس کو ٹیکس ریٹ کم کریں تاکہ لوگ زیادہ انویسٹ کریں, تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, اور تاکہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو. دوسرا طریقہ وہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو پاکستان اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے, اکانومی اتنی بڑھے گی نہیں. اب اکانومی اتنی بڑھے گی نہیں, تو اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ یہی چوائس ہے کہ آپ جو آلریڈی سیکٹرز ہیں اس پر اور زیادہ ٹیکس لگائیں. تو اور زیادہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہوگی, اور دبا کے مہنگائی ہوگی. آپ بجلی کے نرخ بھی بڑھائیں گے, گیس کے نرخ بھی بڑھائیں گے, دوسری چیزوں پر بھی آپ جب ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس پاس آن ہوگا نا, عوام تک پاس آن ہوگا. عوام تک کیسے پاس آن ہوگا؟ آپ درست فرما رہے ہیں انکریز کی وجہ سے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ ٹیکس ریزلٹ ہونا چاہیے بزنس ایکٹیویٹی کا,
انسٹیڈ آف یہ کہ ٹیکس لگاتے جائیں انہی طبقوں کے اوپر. لیکن وہ بزنس ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ ایف ڈی آئیز آ رہی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, سعودی کی طرف سے آ رہی ہے, یو اے ای کی طرف سے آ رہی ہے, قطر اور کویت کے امیر جو ہیں پاکستان آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو کسی طریقے سے بیلنس کر پائے گا؟ کیونکہ ان پاپولر ڈیسیژن تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں لینا چاہے گی نا. پہلے تو انیکا میں بتا دوں کہ ایف ڈی آئی اللہ کرے آئے, لیکن ابھی ایسا کوئی ان دا شارٹ رن تو کوئی ایسی چیز آثار نظر نہیں آ رہے. جو آپ جن اماؤنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے کہا گیا تھا, اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا, ہم نے دیکھا ابھی تک نہیں آئے. بیکاز یہ ٹرانسلیٹ ہونا بہت ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. صرف یہ کسی کو کہہ دینا, اور جو دوسرا ہمارے دوست ممالک ہیں اگر وہ انویسٹ کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ وہ آ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایف ڈی آئی بیلنس آف نہیں کر سکتا لیک آف اکنامک ایکٹیویٹی. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ بیسک اصول ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹرز پہلا قدم بڑھاتے ہیں, اس کے بعد فورنرز آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے فورنرز آ جائیں اور پھر ڈومیسٹک انویسٹرز آ جائیں. تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تو ہو نہیں رہی. ابھی انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ جو پچھلا یہ سال ختم ہو رہا ہے, یہ 50 سال میں لوئسٹ لیول آف ہمارا انویسٹمنٹ ریشو ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو لوئسٹ لیول ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے کہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, اس کو کمپیئر کریں انڈیا سے, تو ہم بہت ہی نیچے ہیں. سو وہ جو ہے نا کہ جی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اگر آپ اپنی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے اس پر ضرور کام کرتے رہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جن شعبوں میں ریفارمز کرنے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ٹیکس ریفارمز کرنے ضروری ہیں تاکہ تمام وہ سیکٹرز. رائٹ, ریفارمز کی بات ہی کر لیتے ہیں. ٹیکس ریفارمز ہم لوگوں کے یہاں ابھی اس ٹائم پر سیلریڈ کلاس کے اوپر تو تھوپ دیے جاتے ہیں نا کہ آپ نے تو دینے ہی دینے ہیں, لیکن بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جن کو آپ نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اسپیشلی ایکسپورٹرز کو, وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن ان کو بہت ساری چھوٹ مل رہی ہوتی ہے, ٹیکس ایگزمپشنز مل رہی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر بھی لی جائے تو کارٹلائزیشن کی وجہ سے وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ریٹیلرز کا دیکھ لیا کیا ہوا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جو بھی نئی حکومت آنی تھی, جو بھی پارٹی آنی تھی, اب پی ایم ایل این ہے, ان کو بہت سخت فیصلے کرنے ہیں. اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, یا تو اگر آپ ابھی کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو پیرش ہو جائیں گے, اتنا زیادہ خراب حالت ہے. سو وہ جو مشکل فیصلے ہوتے ہی یہ ہیں, چاہے وہ ٹریڈرز پر لگیں, چاہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے آئیں, یا دوسرے سیکٹرز جو کہ ٹیکس نیٹ سے آلموسٹ باہر ہیں. دیکھیں نا, آپ ایگریکلچر میں ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایگریکلچر کنٹریبیوٹس اباؤٹ 20% ٹو جی ڈی پی, اور ٹیکس میں اٹ کنٹریبیوٹس لیس دین 1%. تو مس میچ تو ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا ٹیکس جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از مور دین دا ٹوٹل آف ایکسپورٹرز جو ٹیکس دیتے ہیں اور ٹریڈرز. اب یہ کتنا بڑا مس میچ ہے. اب ایسے تو دنیا نہیں چلتی. آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کو آپ کو انکریج کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے آنا ہے سیلریڈ کلاس میں, مڈل کلاس ایک بنتی ہے آپ کی, پھر ملک ترقی کرتا ہے, وہ زیادہ ٹیکس. لیکن زبیر صاحب پھر یہاں ایک مسئلہ ہو جائے گا, یہاں ایک مسئلہ ہو جائے گا, سوری ایم کٹنگ شارٹ, بٹ یہاں ایک پرابلم ہو جائے گی. وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹرز کو یا انڈسٹریلسٹ کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں, ہم افریقہ کے اندر جا کے اپنی ملیں لگا لیتے ہیں, بنگلہ دیش میں جا کے ملیں لگا لیتے ہیں, ہمارے لیے وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑا سستا ہے ان کمپیرزن ٹو ہیئر. اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک انویسٹر کو سب سے پہلے انیشیٹو لینا چاہیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پہلے بھی, تو وہ پرسنٹیج اور کم نہیں ہو جائے گی؟ اس کو کیسے, ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس؟ آپ کہہ رہے ہیں مشکل ڈیسیژنز لینے ہیں, لیکن مشکل ڈیسیژنز کدھر سے اسٹارٹ؟ آپ کی بات صحیح ہے. جب ہم جی آپ کی بات صحیح ہے, جب ہمارا جو انویسٹر ہے بڑا بزنس مین ہے اس کا جائز کوشچنس ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جی جو بجلی کے نرخ ہیں پاکستان میں بزنس مین کے لیے, اس کو اگر ہم بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, اس کو اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں تو ہم بہت زیادہ ہیں. تو ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے بجلی کو مینج کرنا اور بجلی کی کاسٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا یا کم کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے نا, کیونکہ حکومت کے ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. اب اگر لاسز پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقت ہے
کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز پچھلے 1 سال میں 590 بلین روپیز کا لاس کیا ہے، اور اس کی وجہ سے حکومت وقت اس وقت کی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو 2 سال پہلے 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے تھے، یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے 590 بلین کا لاس ہوا ہے. تو ان کو بھی تو آپ نے ہی لگایا تھا نا. اگر آپ دیکھیں نا، اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے، کچھ اونرشپ بھی تو ہونی چاہیے. اگر آپ اتنے کیجول طریقے سے لگائیں اور 2 سال کے بعد آپ سمپل یہ کہہ دیں کہ ہم ان کو چینج کریں گے، سو لائن لاسز کو اگر آپ نہیں کٹ کریں گے، یہ تو بزنس مین صحیح کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لائن لاسز کو کٹ کریں، آپ اپنی کلیکشن کو بڑھائیں تاکہ ہمارے لیے بوجھ کم ہو. اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی انفیشنسی کا بوجھ جو ہے عوام تک تو نہیں ڈال سکتے یا بزنس مین تک تو نہیں ڈال سکتے. لاسٹ کوشچن جانے سے پہلے، آپ کو لگتا ہے کہ اکانومی کے میٹرز کے اندر اورنگزیب صاحب ابھی اس ٹائم پر آٹونومسلی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں؟ اب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی کوئی عمل دخل آپ کو نظر آ رہا ہے حکومتی معاملات میں اکانومی کے؟ ایک پہلی بات تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو جسٹ بائی دا پوزیشن تو ظاہر سی بات ہے ان کا عمل دخل تو ہونا بھی چاہیے. اچھا، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. از دا ڈپٹی پرائم منسٹر. ڈپٹی پرائم منسٹر کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو بہت سی چیزیں ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں جو کہ اوور آل وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اورنگزیب صاحب کو ایز مچ فریڈم ملنی چاہیے، ایز مچ دیٹ جو ود ان دا سسٹم جو پاکستان میں ہے، اور ان کے جو نیٹی گریٹیز اور چھوٹے مسائل ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ایون جو میں کہتا ہوں کابینہ کی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، اس کو بھی ہیڈ اورنگزیب صاحب کو ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جواب دہی IMF کو اورنگزیب صاحب نے دی. لیکن وہ ڈار صاحب نے نہیں دینی ہے. زبیر صاحب، کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، وہ کریٹ بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ بائی دا ورچو آف دا سیٹ اینڈ پوزیشن انٹرفیئرنس ہو سکے؟ دیکھیں نا، یہ تو اٹس اے ویری نیچرل تھنگ نا. وہ لوگ کمپیئر کر رہے تھے کہ جی چودھری پرویز الہی بھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. ایک تو نیچر ڈفرنٹ ہوتی ہے پرسنالٹی کی، دوسری ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بزنس سے یا اکانومی سے. پرویز الہی صاحب کا تو نہ وہ اس میں جاتے تھے. اب ہیئر از اے پرسن اسحاق ڈار صاحب جو 2013 سے 2017 تک سب سے پاورفل شخص تھے پاکستان میں، میری نظر میں مور پاورفل دین دا پرائم منسٹر. سو ایک ان کا پھر بیک گراؤنڈ ہے فائنینس کا، ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے فائنینس کی، اور وہ میرا خیال ہے وہ فورن منسٹری میں جانا بھی نہیں چاہتے تھے. تو کریٹ کرتے وقت یہ تو اگر کوئی معصوم یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا عمل دخل نہیں ہوگا تو یہ تو بالکل ہی غلط تھنکنگ تھی. اب جب ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے تو I think he will utilize it as much as possible. And especially in economy. Thank you very much, Zubair Saab. It was a pleasure having you in the program. Break کے بعد بات کریں گے غزہ کے اندر رفح میں روز درجنوں جانے جا رہی ہیں. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، جھوٹ بول کر کہنا کہ تو غلطی سے ہو گیا تھا، یہ اسرائیل کا شیوا رہا ہے. اس ٹائم پر رفح میں درجنوں کے قریب جو ہے وہ بچوں کی اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن اسرائیل ابھی بھی جھوٹ پر ڈٹا ہوا ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. ایک دفعہ یہ جو اسرائیل ہے، IDF ہے، اس نے کلیم کیا کہ جی ایک میڈک کو جو کہ پیرامیڈک تھے اس کو شوٹ کرنے کے بعد یہ کہا جی وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے. اس کے بعد معاملہ آتا ہے شیریں ابو عقلے جو کہ بیسیکلی ایک جرنلسٹ تھی، ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کہا گیا یہ تو ہوا تو وہیں سے ہے لیکن آبویسلی کچھ چارج نہیں کرے گا. یہ خبر ہے جی CNN کی. اس کے بعد 16 دسمبر 2023 کی ایک خبر ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 3 ہاسٹیجز جو کہ اسرائیل کی فوج نے رکھے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا. یہ غلطیاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی نیتنیاہو نے کہا ہے کہ جی ڈیڈلی اسرائیلی جو اٹیک تھا، جو کہ بڑا خطرناک اٹیک تھا رفح پہ، وہ بھی ٹریجک مس ہیپ تھا. اب مس ہیپ کیا تھا؟ 2015 سے کیا ہو رہا ہے؟ چشم کشا جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور وہ ICC پروسیکیوٹرز کو کنٹینیوسلی ہراس کر رہا ہے اسرائیل. یہ چیز اب سامنے آ گئی ہے. جنوری 7 2015 کو باقاعدہ طور پر ICC جو ہے فلسطین کو پارٹی بنانے کے لیے اس کی ایک درخواست آتی ہے اور اس کے اوپر سماعت شروع ہو جاتی ہے. ICC پروسیکیوٹر فتح بن سودا نے پریلیمنری ایگزامینیشن بیسیکلی جورسڈکشن اور سچویشن آف پیلسٹائن کے اوپر وہ کھول دیتی ہیں کہ ایگزامن تو کریں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد پھر اسرائیلی پرائم منسٹر اس ڈیسیجن کو جو ICC کی پروسیکیوٹر بن سودا کا تھا اس کو ابسرڈ قرار دیتے ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ، آگے فروری 2015 میں 2 شخص
اسرائیل کا فون اور کچھ رقم بن سعودہ کے گھر ICC پروسیکیوٹر ہیں ان کے گھر لے کر آتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے, جو کہ بن سعودہ کو لگتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ آپ کا گھر کدھر ہے, سو آن سو فورتھ چلتا رہتا ہے معاملہ. اور باقاعدہ طور پر ICC پروسیکیوٹر کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کو ان کے خلاف باقاعدہ باتیں کی جاتی ہیں. ڈائریکٹر آف موساد جو کہ کوہن تھے اس ٹائم پر 2019 سے 2021 کے اندر پرسویڈ کرتے ہیں کہ بن سعودہ کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے, اور آج یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ICC کے پروسیکیوٹرز کو باقاعدہ طور پر تاکہ اسرائیل کے وار کرائمز کو چھپایا جا سکے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا رہا ہے. نہ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, میڈکس, وکیل, جرنلسٹ, ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے بلکہ ICC کی زبان بندی کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. باقاعدہ طور پر یہ معاملہ سامنے آ گیا. اسرائیل کے یہ معاملات کب رکیں گے, یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں میں آپ کے لیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.